नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम सवालिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन मौजूदा पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इसके ऊपर क्या कहूँ, कौन जिम्मेदार है? वो हुकूमत जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, जो जब ये 9/11 का वाक़या हुआ था, या वो 5 साल की चैम्पियन हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की हुकूमत थी, जिनमें 5 साल इन्होंने गुजारा, लेकिन वॉर एंड टेरर एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस के ऊपर ना कानून साजी हुई सही, और ना उनका हुकूमत ने कोई पॉलिसी दी वॉर एंड टेरर पे। और जो गली गली कूचे कूचे तक पहुंच चुकी है अब दहशतगर्दी, सियासी इंतकाम, फौज को लानत मनामत, फौज को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में करना, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस को कि बैठ कर टीवी के ऊपर और अखबारात के ऊपर धज्जियां बिखेरना, ये हमने गुज़िश्ता 5 सालों में सुना। कौन है इसके साजिश के पीछे, आप भी जानते हैं। आज 7 महीने से फिर एक सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत, मैं तो पाकिस्तान में मानते ही नहीं कि यहाँ कभी जमहूरियत रही है। अगर यहाँ रही है तो टायरनी ऑफ मेजॉरिटी रही है। इस पर कोई बात करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। और आज 7 महीनों में दहशतगर्दी कहां पहुंच चुकी है? क्या आज भी हुक्मरान संजीदा हैं, सियासतदान संजीदा हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं, एक एजेंडा है कि मुल्क को दहशतगर्दी से बचाना है, अवाम को दहशतगर्दी से बचाना है? क्या इस पे ये सब एक जगह पर हैं? पार्लियामेंट जिंदा है, फौज, हुकूमत, अवाम, सियासतदान, पार्लियामेंट, इदारे सब एक जगह पर हैं? ये नहीं है। इस पे हम बात करेंगे और आगे हम देखते हैं कि क्या होने वाला है, जो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल हो गया। और आज भी अगर संजीदगी से इन मसाइल को नहीं लिया गया, आया मुज़ाकरात या आपके जो एक्शन है, जंग है, क्या करना है? मेरे साथ हैं आज एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, एनालिस्ट हैं, इस्लामाबाद से बैठे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अजमल खान वजीर साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PMLQ इस्लामाबाद में हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और साजिद भट्टी साहब हैं, लीडर हैं पाकिस्तानी अवामी तहरीक के, आपका शुक्रिया, आप लाहौर में हैं। इससे पहले कि मैं एयर मार्शल साहब की तरफ जाऊं, साजिद भट्टी साहब पाकिस्तान अवामी तहरीक से ताल्लुक़ है, क्या कहेंगे इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वॉर एंड टेरर, उस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर दानिश, आज आपने पाकिस्तान के इन सुलगते हुए हालात के हवाले से पाकिस्तान अवामी तहरीक का मौक़िफ़ कौम के सामने रखने का आपने मौका दिया। आज पाकिस्तान एक नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। हर मुल्क में हर तरफ अफरा तफरी है, दहशत गर्दी है, लाकानूनियत है, बम धमाके हैं, लाशें गिर रही हैं, भूख और अफलास की वजह से लोग मर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में नाम निहाद सियासी क़यादतों और दहशत गर्द दरिंदों ने पाकिस्तान के जिस्म को इस हद तक नोचा है कि पूरा जिस्म इस वक्त मेरे प्यारे पाकिस्तान का लहू लुहान है। इस वक्त हर आंख अश्कबार है, हर सोच परेशान है कि इस वक्त पूरे मुल्क की हालत ये हो चुकी है कि आप किसी भी सूबे में जाकर देखें, किसी भी सूबे पर नज़र उठाकर देखें तो हर तरफ कहीं चौधरी असलम की शहादत नज़र आएगी, कहीं कराची में मज़ारात के ऊपर हाजरीन के गले काटे जा रहे हैं, उनकी लाशों की बेरुमती की जा रही है, बोरीबंद लाशें मिल रही हैं, टारगेट किलिंग हो रही है। हत्ता के टीवी के जो वर्कर्स हैं, एंकर पर्सन और वर्कर्स को धमकियां मिल रही हैं, मीडिया वर्कर्स को कत्ल किया जा रहा है। आज सेक्टेरियनिज्म को हवा दी जा रही है, उनको फ़रोग दिया जा रहा है, उलमाए कराम शहीद किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी, इस्लामाबाद महफूज नहीं है, GHQ महफूज नहीं है, आरे बाजार पे बम धमाके हो रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के गयूर फौजी जवान जो है उनको शहीद किया जा रहा है, कभी बन्नू में धमाके हो रहे हैं। अलगरजा पूरे मुल्क में देखें, बलूचिस्तान को देखें तो वो एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, वहां पर पोलियो टीमें महफूज नहीं है। आज तो डॉक्टर दानिश ये हालात बन चुके हैं कि हमें इस पाकिस्तान में अपने बच्चों की जान बचाने के लिए पोलियो के कतरे पिलाने की भी आज़ादी नहीं है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज नहीं है, आने वाली नस्लें परेशान हाल हैं।
اس ملک کے اندر اس حد تک انارکی اور افراتفری کی طرف اس کو دھکیلا جا رہا ہے کہ آج ہر کوئی پریشان ہے. ہم دہشت گردوں سے جان چھڑائیں یا ہم اپنے ان نام نہاد سیاستدانوں سے جان چھڑائیں. ایک طرف ہمیں یہ دہشت گرد مار رہے ہیں, دوسری طرف عوام کو بھوک افلاس کی چکی میں پیسا جا رہا ہے. یہاں پر دوہرے قوانین بنائے جا رہے ہیں, یہاں پر حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں اور غریب نہروں میں کود رہے ہیں. جہاں اس ملک کے اندر سنبل جیسی 3 سالہ بچی کی عزت محفوظ نہیں ہے. ڈاکٹر دانش, یہاں پر اپنے ماں باپ کے ساتھ مالی معاونت کرنے والی 10 سالہ بچی جو کسی گھر میں ملازمت کرتی ہے اس کی جان محفوظ نہیں ہے. یہاں درندوں کی سوسائٹی ہے, درندوں کی حکمرانی ہے. پورے ملک میں دیکھیں اس وقت دہشت گردوں سے پورے ملک کا کوئی کونا خالی نہیں ہے. تربت کی پہاڑیوں تک چلے جائیں, حتیٰ کہ گلگت چلاس تک چلے جائیں, وہاں پر بھی ہمارے جو بین الاقوامی سطح دنیا سے آنے والے سیاح ہیں ان کی جانیں محفوظ نہیں ہیں. پوری قوم اس وقت مایوسی کا شکار ہے, پریشان حال ہے. ٹھیک ہے, میں ساجد بٹی صاحب یہاں پہ میں آپ کو یہاں روکوں گا. آپ نے بتایا ہے ایئر مارشل صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں چاہتا ہوں میں اجمل خان وزیر صاحب کی طرف. اجمل خان وزیر صاحب کیا کہیں گے, کیا بولیں گے آپ؟ موجودہ سچویشن کس کی ناکامی کہیں گے, کس کی تباہی کہیں گے, کون ذمہ دار ہے, کیا ہوگا آگے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بھی حکومت آتی ہے اور جس طریقے کے الیکشن ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے اس پہ 100 قسم کے تحفظات ہے, لیکن پھر بھی جو بھی حکومت ہوتی ہے جو بیٹھی ہوتی ہے اس کے سب سے پہلی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام کی جان اور مال کی تحفظ کرے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ عوام کی جان اور مال کی تحفظ نہیں ہے, نہ جان کی تحفظ ہے نہ مال کی تحفظ ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر آگے جو دنیاداری ہے اس میں اگر آپ دیکھیں بے روزگاری, مہنگائی, غربت, افلاس, جو ابھی میرے بھائی نے بات کی ہے, دہشت گردی, یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارے حکمرانوں کی فرسٹ پرائیورٹی یہ ہے, ول ہے کہ ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے عوام کی مینڈیٹ ان کے پاس ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اگر یہ ہوتا تو صاف نظر آ جاتا. آپ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا ہمارے حکمران اگر واقعی پاکستان کے عوام سے ان کو اتنی ہی محبت ہوتی تو کیا ان کے مال باہر ہوتا ملک سے؟ باہر جا کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ملک میں آپ انویسٹمنٹ کریں, اور خود اپنا پیسہ باہر لے جا کر وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اب یہ سے بڑا کنٹرڈکشن آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو سب سے بڑا ڈاکو ہوتا ہے وہ آپ کے معاشرے کا اس وقت سب سے بڑا عزتدار بن کر سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور فر کر بول رہا ہوتا ہے. میں حیران ہو جاتا ہوں اس چیز پہ کہ کیا کوئی ان سے پوچھنے والا ہے یا نہیں. ہماری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جس تے گردانے اس دے کملے بھی سیانے. یہاں پہ تو یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ, جس کے پاس پیسہ ہے دولت ہے حرام کا وہ اسمبلی میں جائے گا, وہ منسٹر بنے گا, وہ ایڈوائزر بنے گا, وہ حکمرانی کرے گا, وہ سب کچھ کرے گا. اب اگر اس کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ وہ عوام کے جو مسائل ہیں جس میں جان و مال کی تحفظ کی بات ہے, جس میں اور چیزیں, اس کی طرف اگر اس کا دھیان ہو تو تب جا کر مسئلے حل ہو گئے. یہاں پہ سیریس پن آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا. یہاں پہ بات کی جاتی ہے, مجھے آپ یہ بتا دے کہ کبھی بات کی جاتی ہے کہ جی ہم مذاکرات کرتے ہیں. بھئی وہ مذاکرات بھی گپ شپ ہوتے ہیں, 8 مہینے گزر جاتے ہیں, مذاکرات کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا. نہ عوام کو سچ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم کس نتیجے پہ پہنچے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, نہیں وہ بھی نہیں ہو رہا. اچھا, اس کے بعد آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر بلوچستان میں ایک طرف سڑکوں پہ لاشیں پڑی ہوئی ہے اور دوسرا طرف وہاں پہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس اسی وقت ہو رہا ہے, بلوچستان اسمبلی کا, اور وہاں پہ لوگ ممبر اسمبلیز کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایسے پاسپورٹ دیے جائیں جس سے ہمیں باہر VVIP پروٹوکول ملے, تو یہ مرنے کا مقام نہیں ہے کہ یہاں پہ جو سڑکوں پہ لاشیں پڑے ہوئے اور دوسری طرف اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, اس میں ڈاکٹر صاحب پروٹوکول کے مزید پروٹوکول یہ لوگ مانگ رہے. تو یہ اس طریقے کا جمہوریت تھا, اس طریقے کی چیزیں اگر ہے تو میں تو اس الیکشن سے پہلے میں نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپس میں یہ بیٹھ کر تقسیم کر دے. یہ سارا جو ہم کرتے ہیں, یہ جو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کے, یہ آپ کے, یہ آپ کے. ابھی ٹھیک ہے, میں آگے بات کرتا ہوں آپ سے. میرے پاس ایئر مارشل شاہد لطیف. ایئر مارشل شاہد لطیف,
یہ جو تھوڑا سا اسٹرائک ایکشن ہو رہا ہے اور یہ جو ایکشن کی طرف گئے ہیں، کیا یہ حکومت نے، آپ سمجھتے ہو کہ حکومت کا منشا تھا؟ کیا یہ جو 7 مہینے میں انہوں نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، ڈیلے کیا، اور اے پی سی اینڈ دس اینڈ دیٹ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں افواج پاکستان نے جو بھی رول ادا کیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں، وہ حکومت مجبور ہوئی کہ وہ اپنے بیانات دے، ورنہ ان کا موڈ تو نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ اس پورے معاملے کا پس منظر دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب حکومت الیکشن کیمپین میں تھی، جو آپ کی مین پولیٹیکل پارٹی ہے پی ایم ایل این، تو ان کے پری الیکشن کیمپین میں جو نمبر 1 ایجنڈا تھا وہ دہشت گردی کے اوپر قابو پانا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے پوری قوم سے وعدے وعید کیے کہ جی مذاکرات کے ذریعے وہ دہشت گردی پر قابو پا لیں گے۔ تو پوری قوم کو انہوں نے ایک دلاسا اور ایک قسم کی امید ان کی فوری طور پہ جو ہی وہ حکومت میں آئیں گے تو وہ اس معاملے پہ قابو پا سکیں گے۔ ہوا اس کے بالکل برعکس۔ آپ نے دیکھا کہ جو ہی یہ حکومت میں آئے وہ دہشت گردی بڑھ گئی، اور اب کسی کو کچھ سمجھ نہ آئی، جو قوم اس امید پر جنہوں نے انہیں ووٹ دیے تھے کہ جی ان کے پاس دہشت گردی کا علاج ہے اور ملک میں امن و سکون پیدا کیا جائے گا، وہ تو ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ تو کیا ہوا؟ اور یہ کیا وعدے وعید جو تھے یہ کیا تھے؟ یہ کس انڈرسٹینڈنگ پہ اس قوم کے ساتھ وعدے کیے تھے آپ نے؟ اور اگر کیے تھے تو ان کو آپ پورا کیوں نہیں کر سکے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کا جواب اس قوم کو چاہیے کہ کن وعدوں کی بنا پر آپ نے اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ قوم کو دی تھی۔ جب پھر پینک سیٹ ان ہوئی، بہت سارے دہشت گردی کے واقعات ہوئے، تو آپ نے دیکھا کہ حکومت کوئی 2-3 مہینے کے بعد ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے نام سے ایک ڈاکومنٹ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی، اور جس کے بارے میں بڑے خد و خال جو تھے وہ بیان کیے گئے، اور خاص کر کہا گیا کہ جی اس کے تحت ایک ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس بنے گی۔ وہ کہاں ہے ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس؟ آپ نے دیکھا کہ تب سے لے کے اب تک حملے بھی ہوتے رہے، خون بھی بہتا رہا، لوگوں کی جان و مال جو تھی اس کا بھی ضیاع ہوتا رہا، اور آج تک کوئی ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو فوری طور پر لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کر سکے۔ تو یہ ہے اس کا پس منظر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو لوگوں کے ساتھ آپ وعدے کرتے رہے، مذاکرات کی بات آپ کہتے رہے کہ جی پیش رفت ہو رہی ہے، کسی کو پیش رفت نظر نہیں آئی، صرف حکومت تھی جو اس کی باتیں کرتی رہی، اور پھر آپ نے کہا جی وہ حکیم اللہ محسود کا ڈرون ہوا، اور اس کے بعد جو تھے آپ تو بالکل مذاکرات کے قریب تھے۔ دوسری سائیڈ نے آج تک اس چیز کو نہ ایڈمٹ کیا اور نہ ہی اس پیش رفت کے بارے میں کوئی بات کی۔ تو ہم کیسے مان لیں کہ جو حکومت جو بات کر رہی تھی وہ سچ کر رہی تھی؟ اور ایز اٹ از جو آپ نے وعدے کیے تھے اس کے مطابق دہشت گرد تو بیہیو نہیں کر رہے تھے، ان کے حملوں میں کمی آنی چاہیے تھی، مگر وہ زیادتی ہو گئی۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ نے 4 مہینے پہلے اے پی سی بلائی، اور اے پی سی کے ذریعے آپ نے مذاکرات کا مینڈیٹ لے لیا۔ ارے بھائی یہ کیسی اے پی سی تھی جس کے اندر آپ نے کوئی روڈ میپ نہیں دیا، کوئی پراپر پلاننگ، کوئی ہمیں مکمل اس کے بارے میں آرگنائزڈ قسم کی ایسی حکمت عملی نظر نہیں آئی جس کے تحت ہم کہتے کہ ہاں جی مذاکرات کو عملی جامہ پہنایا جا سکے گا۔ سب سے بڑی جو اس میں پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے کوئی ٹائم لائن نہیں دی۔ اس کا کیا مطلب کہ سال ہا سال آپ مذاکرات کے نام پہ بیٹھے رہیں گے؟ اس کے علاوہ جو دوسری چیز تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ مذاکرات کی طرف آپ چل رہے ہیں تو کیا دوسری سائڈ کو آپ کو ان سے آپ کمٹمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی کہ اس دوران حملے نہیں ہوں گے؟ انہوں نے تو آپ سے سب کمٹمنٹس لے لی، انہوں نے کہا ہمارے ساتھیوں کو چھوڑو، آپ نے ساتھی چھوڑ دیے۔ یہ کھلے عام نہیں کہا پر یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پھانسی کی سزائیں انہوں نے معطل کرا دی، اور جو ساتھی آپ سے نہیں چھڑا سکے وہ جیلوں سے لے کے چلے گئے۔ آپ نے کیا کیا؟ تب سے لے کے آج تک یہ لوگ باقاعدہ آپ پہ تابڑ توڑ حملے کرتے رہے ہیں، اور مذاکرات کے نام پہ خون خرابہ جاری ہے، اور آپ میں یہاں روکوں گا، اور کچھ نہیں کیا۔ میں یہاں روکوں گا، میں آگے یہی سوال کرنے جا رہا ہوں سر۔ یہ تو پس منظر ہے نا سر، یہ ساری چیزیں تو ہیں جی، ابھی میں آپ کی بات کا جواب دینے والا، لیکن میں پس منظر کے ساتھ ساتھ یہ تو ہو گیا۔ میں تو پہلے ہی انٹرو میں بتا چکا تھا کہ پرویز مشرف سے لیا جائے یا 5 سال جو بھرپور جشن منا رہے ہیں کہ ہم نے جی جمہوریت کی بہت بڑی بات کر دی کہ جی ہم نے 5 سال حکومت چلا لی۔ ارے 5 سال تم نے حکومت کیا چلائی ہے؟ کہاں پہنچی ہے حکومت؟ کہاں پہنچی ہے مملکت؟ کہاں پہنچے ہے عوام؟ کہاں آپ کا پاکستان کہاں پہنچا ہے؟ کچھ کر کے دیا ہے آپ نے؟ اور پھر
یہ 7 مہینے سو کالڈ جمہوریت. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو دہشت گردی ہو رہی ہے, فوج ماری جا رہی ہے, عوام ماری جا رہی ہے, دنیا ماری جا رہی ہے, تو اس کا اب کیا کرنا ہے, کیا صورتحال ہے, کون اس کو ذمہ دار ہے, اور کس ذمہ داری کو کس کے گلے میں ڈال کر اس کو سزا دی جائے. ظاہر ہے عوام کو, عوام جب تک, اور آج ایسا لگ رہا ہے کہ عوام اور فوج پھر ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں, اور باقی جو سیاستدان اور حکمران ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں. کوئی حکومت بچانے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی اپنی سیاست کرنے میں لگا ہوا ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آج یہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ حکومت عوام کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عوام کی ووٹوں سے بنائی ہوئی عوامی نمائندگی نہیں ہے, عوامی حکومت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے, راتوں رات حکومت بن جاتی ہے اس ملک میں, عوام ووٹ کسی اور کو دیتی ہے, حکومت کسی اور کی بنتی ہے, اور پارلیمنٹ میں آنے والے یہ لوگ پارلیمنٹ کو تباہ کر چکے ہیں. اور آج جب ملک گلی کوچوں میں عوام مر رہے ہیں, لوگ جنازے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, نہ پارلیمنٹ ہے, نہ سیاستدان ہے, نہ حکومت ہے. کیا کہیں گے جناب ساجد صاحب؟ ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو بریک سے پہلے سوال کیا تھا کہ اس وقت جو حالات ہیں, اس حالات کا ذمہ دار کون ہے, یہ سوال, اس کا جواب بڑا واضح ہے, اور پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ اس پورے حالات کا ذمہ دار موجودہ گورنمنٹ ہے. اور یہ موجودہ گورنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اس سے پچھلی گورنمنٹ بھی, یہ ایک ہی برادری ہے, ایک ہی طبقہ ہے, ایک ہی سوچ کے حامل لوگ ہیں, یہ اسی کا تسلسل ہے. اس موجودہ گورنمنٹ کی اگر آپ دیکھیں ان کی کاوشیں اس مسئلے سے نبٹنے کے لیے, تو وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی. اس گورنمنٹ کے پاس نہ کوئی ول ہے, پولیٹیکل ول ہے, نہ ان کے پاس کوئی کرج ہے, نہ کوئی پلاننگ ہے, نہ وہ اس مسئلے سے نبٹنا چاہ رہے ہیں. انہی کے دور میں ابھی 7 ماہ ہوئے اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے, 222 دہشت گردی کے ایسے حملے ہوئے ہیں جس میں 1300 سے زائد پاکستانی شہری اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. اسی رفتار کے ساتھ اگر بڑھتے رہے, تو اس سے پہلے بھی ہم اس دہشت گردی کے نتیجے میں 50,000 سے زائد اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا چکے ہیں, جس میں ہر طبقہ زندگی کے لوگ بھی اس میں شریک تھے. ڈاکٹر دانش, یہ اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے, ان حالات کے ذمہ دار یہ موجودہ حکمران, موجودہ سیاستدان ہیں, جنہوں نے میرٹ کی دھجیاں بکھیری ہیں. اس وقت تک اس ملک کے اندر جو ہے امن و امان قائم نہیں ہو سکتا جب تک رول آف لا جو ہے اس کو نہیں نفاذ کیا جاتا, جب تک مختلف اداروں کے سربراہان کو میرٹ کی بنیاد پر بھرتی نہیں کیا جاتا, جب تک میرٹ کی دھجیاں بکھرتی رہیں گی, جب تک اکبر پروری کا خاتمہ نہیں ہوتا, جب تک یہ کرپشن اور مال لوٹ مار کے کہ اپنے ایجنڈے کو کلوز نہیں کرتے اور اپنی توانائیاں اس طرف نہیں کرتے, اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات کہ ان کی اب تک کے اخلاص کا واضح مظاہرہ یہاں سے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے منشور میں بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہم جب آئیں گے تو ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے, اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کریں گے. میں شاہ لطیف صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ مذاکرات کے لیے ان کو اے پی سی میں مینڈیٹ ملا. مینڈیٹ ملنے کے بعد انہوں نے کوئی مذاکرات کے لیے کوئی لائحہ عمل وضع کیا ہو. لائحہ عمل کے لیے ضروری ہے کہ یہ پتہ چلے کہ مذاکرات کون کرے گا, مذاکرات کس سے کیے جائیں گے, مذاکرات جو ہیں وہ کس بنیاد پر ہوں گے, کن شرائط پر ہوں گے, کن کنڈیشنز پر ہوں گے, اور اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ کتنے عرصے میں ہوں گے. آج حالات یہ ہیں کہ انہیں یہی نہیں پتا چل رہا. وہ پہلے کہتے رہے جی کہ ہم مذاکرات کریں گے, 2 مہینے قوم کو اس چکر میں لگائے رکھا کہ جو مذاکرات ہم کریں گے. پھر پتا چلتا ہے نہیں جی مولانا اے آئیں گے, ان کو ہم نے کہا کہ وہ مذاکرات کریں, پھر مولانا دوسرے آئیں گے وہ مذاکرات کریں گے, پھر سیاسی جماعت کا کوئی تیسرا بندہ آئے گا وہ مذاکرات کرے گا. ابھی تک تو گورنمنٹ کی سائڈ پہ نہیں پتا چل رہا کہ مذاکرات انہوں نے ان میں سے کرنے کس نے ہیں, اس کے پاس اختیار کس کے ہے. اور ہر کسی کو پتا ہے کہ آئینی طور پر یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے.
اس میں کسی اور جماعت کی کسی فرد کی ذمہ داری نہیں ہے. تو اس اینڈ پہ تو یہ کلیئر نہیں, اور دوسرے اینڈ پہ بھی انہیں نہیں پتا چل رہا کہ بات کرنی کس سے ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم اچھے طالبان سے بات کریں گے, برے طالبان سے بات نہیں کریں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ 7 مہینے ہو گئے آپ کی گورنمنٹ کو آئے ہوئے, 7 مہینے میں اس قوم کے سامنے کوئی ایک اچھا طالب تو لا کر دکھائیں جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں بات کروں گا آپ کو. میں ذرا سا آتا ہوں اجمل خان صاحب. 7 مہینے میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک اچھا کام, کیا کہتے ہیں وزیر صاحب, کس کی ذمہ داری ہے, کس کا گریبان پکڑا جائے بتائیں. پرویز مشرف صاحب کو پکڑا جائے, یا آصف علی زرداری صاحب کو پکڑا جائے, یا میاں نواز شریف صاحب جو موجودہ حکومت کے, یا یہ سارے لوگوں کو پکڑا جائے؟ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ مشرف کو تو گئے ہوئے میرے خیال میں اب 6-7 سال ہو گئے ہیں, اس کو تو اب وہ تو بہت قصہ پرانا ہو گیا. اس کے بعد ایک جمہوری حکومت جس طریقے سے آئی اور پھر اس کے بعد اس نے 5 سال گزارے, پھر ابھی یہ ہے. ایک بات تو کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ تو 4 بندوں نے آپس میں بیٹھ کر ڈیسائیڈ کیا کہ یہ تقسیم ہوئی ہے, 4 لوگوں نے تقسیم کی ہے آپس میں. ایک تو یہ بڑی کلیئر سی بات ہے 2013 کا الیکشن. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے وہ دیکھیں. اب یہ میرے بھائی نے جو بات کی ہے, یہاں پہ جب مذاکرات کی بات ہوئی ہے, ایک APC ہوئی تھی, مجھے اچھی طرح یاد ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی تھی, اس میں میں خود موجود تھا, میں نے اپنی جماعت کی طرف سے اس ڈکلیریشن پہ سائن کیے ہوئے ہیں. اس میں جب ہم بیٹھے تو میاں نواز شریف صاحب بھی اس میں موجود تھے. اس میں جب ہم ڈکلیریشن کے لیے بیٹھے 2 گھنٹے ہم نے لگائے, ایک لفظ پہ 2 گھنٹے لگائے کہ وہ لفظ ہٹانا ہے, کوئی کہتا تھا کہ رکھنا ہے دہشت گردی, اور دوسری طرف دوسرے کہتے تھے کہ نہیں جی اس کو بدامنی لکھے. تو آپ مجھے بتائے کہ بعد میں اس کو ہٹایا گیا, دہشت گردی سے اس کو بدامنی میں لائے, تب جا کر انہوں نے سائن کیے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ کس حد تک اس معاملے میں سیریس ہے. ایک دوسرا آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ باقاعدہ مکمکا ہوا ہے. آپ نے الیکشن سے پہلے نہیں سنا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب کیا کہتے تھے کہ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہوا ہے, علی بابا 40 چور, ان کے پیٹوں سے ہم پیسے عوام کے نکال کر لائیں گے. آج مجھے بتا دے ان کو کسی نے پوچھا نہیں, یہ مکمکا ہے. اپوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے, اپوزیشن جو خورشید شاہ صاحب ہے وہ ایسے لگتے جیسے وہ حکومت کے سپوکس مین ہو, چودھری نثار صاحب ایسے لگتے جیسے اپوزیشن کا سپوکس مین ہو. یہاں پہ تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اپوزیشن کی بات کون کر رہا ہے اور حکومت میں کون ہے. جو اپوزیشن میں ہے وہ بھی حکومت کے, مطلب دیکھیں ایسے کنفیوز صورتحال مجھے کبھی بھی میں نے نہیں دیکھی جو اس وقت یا پچھلے 5 سال یا جو اب ہوئے. اب اس کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ ایک نیام میں 2 تلواریں, ایک طرف آپ نے مولانا سمیع الحق سے بات کر کے اس کو بلا لیا, پھر اس کے بعد آپ کے اتحاد ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے, ان کے آپس میں کتنے اچھے تعلقات ہیں یہ سب کو پتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا تھا طالبان کی طرف سے 3 لوگوں کے نام آئے تھے, منور حسن صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے, یہ ہمارے گارنٹر ہوں گے. آپ مجھے بتا دیں آج نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہے, آج مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے کولیشن پارٹنر ہے, ساتھ منور حسن صاحب KPK میں PTI کی حکومت میں. مجھے بتا دیں کہ جن کو گارنٹر کہا تھا وہ تو سارے اس وقت حکومت میں ہیں. تو اگر انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں یا کرنے تھے تو کر لیتے, وہ بھی یہ نہیں کر سکے, نہ کر پائے, نہ کوئی عوام کو بتا رہے کہ بھئی ہم کس سٹیج پہ پہنچے تھے, ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا نہیں کیا. پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی ڈرون حملہ ہوا ہے. اچھا ڈرون حملہ ہوا ہے تو امریکہ کو آنکھ دکھائے نا, ان کو کہے بند کر دے, وہ بھی آپ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے تو پھر آپ حق حکمرانی کا جو کہتے ہیں اپنے آپ کو, تو آپ کو تو پھر حق ہی نہیں ہے حکمرانی کی کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہم 18 یا 20 کروڑ عوام کی حق حکمرانی ادا کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. ملک اس طرح چھوٹے گھر ڈاکٹر صاحب نہیں چل سکتے جس طریقے سے پاکستان کے عوام کو چلایا جا رہا ہے. بالکل میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس پہ مکمل سیاست ہو رہی ہے, اور اس پہ صرف, اور پھر آپ ایک اور بات دیکھیں, کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ ایک ملک کے 5 وزیر خارجہ ہو؟
جو موجودہ صورتحال میں نواز شریف صاحب خود وزیر خارجہ ہے, فاطمی صاحب ہے, سرتاج عزیز صاحب ہے, چودھری نثار صاحب ہے, اسحاق ڈار صاحب ہے, شہباز شریف صاحب ہے, ہر کوئی باہر جاتا ہے, وہ اپنی جگہ پہ وزیر خارجہ بن کر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں روکوں گا, میں آؤں گا شاہد لطیف صاحب کی طرف, شاہد لطیف صاحب سے بات کروں گا. ایک بات اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ بھائی نہیں حکومت کر سکتے اور اس ملک میں مارا ماری کو ختم کرنا ہے تو اگر تم میں سے کسی کے پاس صلاحیت نہیں ہے تو انہی طالبان کو حکومت دے دو, بہت بڑی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کو, یہ میں بات کر رہا ہوں تو ذرائع کی بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے پاکستان کے اندر کے ہی لوگوں کو کہ آپ پاکستان کو توڑ دو. سمجھیں, یہ پاکستان کی فوج بہت بڑی طاقت ہے اور پاکستان کی عوام بہت بڑی طاقت ہے. سمجھیں کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے ٹھیکہ دیا گیا. اب کس نے ٹھیکہ دیا ہے؟ جو آپ کے مخالفین ہیں, جو آپ کے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں, ان ملکوں نے. کن کو؟ ہمیں. جی شاہد لطیف صاحب کیا کہیں گے؟ اتنا کھل کے بولیں, اور کیا بولیں شاہد لطیف صاحب؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ کس کو نہیں معلوم کہ جو غیر ملکی طاقتیں ہیں جس کو ہم ایکسٹرا ریجنل فورسز کہتے ہیں, ان کا اس ملک کے اندر اس وقت کردار کیا ہے؟ کیا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ بلوچستان میں جو را کا رول ہے کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ آرمی, ایکس آرمی چیف انڈیا کا وی کے سنگھ اپنی کتاب میں اس نے لکھا کہ ٹی ایس ڈیز کے نام سے خفیہ یونٹس تیار کیے گئے جن کا کام تھا انڈیا میں دہشت گردی کروانا, پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا, جس کا کام تھا پاکستان میں دہشت گردی کروانا, جس کا کام تھا لوگوں کو ایجنٹس کے ذریعے بلوچستان سے پک کرنا, کنڑ نورستان لے کے جانا, وہاں ان کو ٹرین کرنا, پاکستان میں دہشت گردی کروانا. ارے بھائی یہ ان رائٹنگ ہے, ان کا ایکس آرمی چیف لکھ رہا ہے. آپ ان سے گلے ملنے کے لیے بے چین ہیں, آپ نے ان کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. آپ ٹریڈ اور ویزا ریلیکسیشن کی باتیں کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کی باتیں کرتے ہیں. ان کا ایٹیچیوڈ دیکھ لیجئے, پچھلے پورے سال میں جو ایل او سی کے اوپر ایگریشن ہوتی رہی, جو دہشت گردی اور بربریت وہ کرتے رہے, اور آپ کے خلاف جس طرح پوری دنیا میں پروپیگنڈا ہوتا رہا, یہ آپ کے سامنے ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ ان کے ساتھ ہمیں بھائی چارہ کرنا ہے. امریکہ کے ساتھ آپ اس لیے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں ان کے سامنے کہ ان کے پیسے کے بغیر آپ کا خزانہ نہیں چلتا. ارے بھائی, اس پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جب آپ اکانومی کی بات کرتے تھے تو آپ نے آتے ہی کہا جناب ٹیکس کے اوپر بڑی ریفارمز ہوں گی. ٹیکس آپ نے جی ایس ٹی لگا دیا, غریب لوگوں کی کمر اور توڑ دی. ہم جس ٹیکس کی باتیں کرتے ہیں وہ انکم ٹیکس ہے. 3.5 ملین لوگ جن کے ذمے ٹیکس ادا کرنا ہے, جو اس ملک کے امیر ترین لوگ ہیں, ان میں سے مور دین ہاف جو ہیں ان کے پاس ٹیکس نمبر نہیں ہے. پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے موجود ہیں, زیادہ تر ان میں سے ان کے پاس بھی ٹیکس نمبر نہیں ہے, نیشنل ٹیکس نمبر نہیں ہے. 3.5 ملین میں سے صرف 0.8 ملین لوگ ٹیکس دیتے ہیں. آپ اس ملک کی اکانومی ٹھیک کرنے چلے ہیں, دہشت گردی کا جو عالم ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ دو آپ کے مین پرابلمز ہیں, مگر ان مین پرابلمز کو آپ حل کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن بنا تھا وہ غیر آئینی تھا, اور بہت شور شرابہ ہوا اس کے اوپر. جن لوگوں کو وہاں پوسٹ کیا گیا ان کے ذمے تھا کہ حکومت کیسے بنے گی اور کس کی بنے گی, اس کے مطابق وہ حکومت بنائی گئی. اور جب وہ حکومت بن گئی اس کے بعد جو شور اور واویلا مچا, اس کے تحت الیکشن ٹرائبونلز کے پاس ڈھیروں کیس پڑے ہوئے ہیں. اب اس میں سے کسی کیس کی آج تک نہ چھان بین ہوئی اور نہ اس کا نتیجہ نکلا. اور جب نادرا کے ایک چیئرمین نے وہاں تک تقریباً وہ پہنچ گیا کہ فنگر پرنٹس تک اس نے کہا میں ڈیٹیکٹ کر کے بتاؤں گا کہ دھاندلیاں کیسے ہوئیں, آپ نے اس کو فارغ کر دیا. کیا یہ دنیا کو نہیں معلوم کہ عدالتوں نے اس کو بے گناہ قرار دیا؟ آپ نے اتنا پریشر اس پہ ڈالا کہ اس بندے کو اپنی ڈیوٹی سے ریزائن کرنا پڑا. ان حالات میں آپ کہیں کہ آپ اس ملک کے خیر خواہ ہیں, ڈالر کدھر جا رہا ہے, بے روزگاری کہاں ہے, غربت کہاں پہنچ گئی, اور آپ بلٹ ٹرین اور آپ میٹرو بس کی باتیں کرتے ہیں. آپ اس قوم کا دھیان جو ہے وہ یوتھ فیسٹیولز میں لگانا چاہتے ہیں. بھائی قتل و غارت ہو رہی ہے, لوگوں کی جان و مال کی حفاظت نہیں ہو رہی. یہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہے. آپ کا آئین کہتا ہے کہ حکومت وقت
اگر لوگوں کے جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتی تو اس کو حکومت چلانے کا حق نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مشرف نے آئین توڑا, آپ روز آئین توڑتے ہیں, آپ آئین کے پابندی نہیں کرتے. آپ نے جب کہا تھا کہ جناب صادق اور امین ہوں گے جو لوگ نامینیشن پیپرز کے بعد سکروٹینی میں کلیئر ہوں گے, 25,000 ایپلیکیشنز گئیں, کوئی 62 63 ان کے اوپر نہیں لگا, اور 25,000 کے 25,000 صادق اور امین بن کے پارلیمنٹس میں آ گئے. ان میں قرضہ چور بھی ہیں, ان کے اندر ٹیکس چور بھی ہیں, ان کے اندر جعلی ڈگری ہولڈرز بھی ہیں. آپ نے سب کو صادق اور امین بنا دیا. آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ملک ٹھیک چلے گا؟ میں مارشل صاحب میں روکوں گا. ناظرین ایک بات بتاتا چلوں, اگر طالبان اس حکومت میں آ گئے تو عوام تو پھر بھی بچ جائے گی. یہ جو بنکروں میں چھپے ہوئے ہیں نا, جو حکومت بنتے ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز بنتے ہیں, لیڈر بنتے ہیں, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, یہ جو مختلف صوبوں میں بیٹھے ہوئے حکومت چلا رہے ہیں, سب سے پہلے آپ کو مارا جائے گا. ذرا سمجھیں, عوام کو کچھ نہیں کہا جائے گا, عوام کو تو ابھی کہا جا رہا ہے. تو آنے دے پھر ان کو, طالبان کو, کم از کم عوام تو بچے گی. اور آپ ایک بات سوچیں جو میں کہنے چاہ رہا ہوں ان عوام کو, یہ بھی تو بے حس عوام نے, کہ اگر آپ کو طاقت دینی ہوتی تو بلدیاتی انتخابات کراتے. یہ صرف ایک صوبے میں ہوا ہے, کہاں ہے 3 صوبے میں, کہاں ہے؟ دینے ہی نہیں چاہتے آپ کو طاقت. ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس. ویلکم بیک. میرے پاس صرف 6 منٹ ہے. جناب سائی صاحب آپ کے پاس 2 منٹ ہے, یہ بتائیے عوام کیا کرے, کیا کرنا چاہیے عوام کو اب؟ ڈاکٹر صاحب اس وقت جو حالات ہیں, ان حالات سے نکلنے کا اب ایک ہی راستہ بچا ہے. موجودہ گورنمنٹ اور اس سیاسی نظام نے جو کچھ ڈیلیور کرنا تھا وہ ڈیلیور کر چکی. 66 سالوں میں جو اس قوم کے ساتھ, عوام کے ساتھ ہونا تھا وہ ہو چکا. انف از انف, اب بہت ہو چکا. اور اس وقت حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ اس موجودہ نظام کو چلانے کے لیے پاکستان کے اندر سیاستدان ریاست کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں, اور آج ریاست انتہائی خطرے میں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ لانگ مارچ کے دنوں میں ڈاکٹر طاہر القادری نے اسی نعرے کو بلند کیا تھا کہ سیاست نہیں, ریاست بچاؤ. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سیاسی مفادات سے اوپر نکل کر ریاست کو پہلی ترجیح پر رکھا جائے, آئین کو پہلی ترجیح پر رکھا جائے. موجودہ حکمران آئین کے آرٹیکل 9 کے عمل درآمد میں فیل ہو چکے ہیں, کیونکہ یہ بنیادی فیصلے کرنے ہیں سیاسی حکومتوں نے, اور سیاسی حکومتیں تشکیل پاتی ہیں اس سیاسی نظام سے. اور یہ سیاسی نظام فرسودہ ہو چکا ہے, بانجھ ہو چکا ہے, تعفن زدہ ہو چکا ہے. یہاں سے باکردار سالے ڈیلیور کرنے والی, ویژن رکھنے والی قیادت کا ابھرنا ممکن کیا کرے عوام, کیا کرے جلدی. اس وقت قوم کے پاس 2 راستے ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز 1 منٹ میں تھوڑی سی, اس وقت 2 راستے ہیں قوم کے پاس ڈاکٹر صاحب, کہ یا قوم اسی طرح پستی رہے, مرتی رہے, بم دھماکوں میں خودکشیاں ہوتی رہیں, مرتے رہیں, یا اس نظام کے خلاف کھڑے ہو جائیں, جس کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری نے 1 کروڑ نمازیوں کا تیاری کا اعلان کیا, اور اس پر کام جاری ہے. ٹھیک ہے, میں آگے بات کروں گا. جی جناب کیا کہتے ہیں اجمل خان وزیر صاحب, کیا کیا جائے؟ صاحب اگر ہم ابھی بھی اس طرح چپ رہے اور ہم نے کچھ نہیں کیا اور ہم باہر نہیں نکلے, اپنے پاکستان کی عوام باہر نہیں نکلی, تو آپ کو میں بتا دوں کہ پہلے تو انہی خاندانوں کے جو بڑے تھے انہوں نے ہمارے اوپر حکمرانی کی تھی. اب ہم ان کے بچے تیار ہو چکے ہیں, اب ان کے بچوں کی باری ہے. تو اگر ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھنا ہے تو ہمیں بچے گا تو حکومت کریں گے نا وزیر صاحب, پاکستان بچے گا تو حکومت کریں گے. دیکھیں سر, اگر میں اسی صورت میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بچے گا تو پھر ان کے بچے ہمارے حکمران ہوں گے. پاکستان کا عوام تو دونوں صورتوں میں ایک غلام ہے, ہو رہی ہے, وہی نا وہ ایئر مارشل صاحب وقت بالکل کم ہے. ایئر مارشل صاحب سولوشن بتائیں, کیا کریں؟ فوج کو کیا کرنا چاہیے, عوام کو کیا کرنا چاہیے, اور اداروں کو جو محب وطن ادارے ہیں, محب وطن سیاسی لوگ جو ہیں, محب وطن سیاسی لیڈر جو ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو دہشت گردوں نے پورے ملک پہ دھاوا بول رکھا ہے, اس کو یک زبان ہو کے اس کا فیصلہ کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ فوج کی طرف سے جو ایک سامنے انیشیٹو نظر آیا ہے
اور خاص کر جب عسکری اداروں پہ ان کے حملے ہوئے اور فوج نے فوری طور پہ اس کا جواب دیا ہے. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناگزیر ہے کہ ان کے ساتھ ایک زبان میں، اور خاص کر وہ پارٹیاں جن کو آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ شہید کون ہے اور شہید کون نہیں ہے، وہ مہربانی کریں، اس قوم کے اوپر احسان کریں اور اپنے دشمن کو اور دوست کو پہچاننے میں قوم کی مدد کریں. ان اینی کیس آپریشن ہونا چاہیے. آپریشن کے تحت اس ملک کے لوگوں کو سب سے پہلے امن و امان یہاں برقرار ہونا چاہیے، اور اب لوگوں کے لیے بھی ناگزیر ہو گیا ہے کہ وہ پہچانیں کہ یہ جو سسٹم آپ کا پچھلے 65 سال سے یہ صرف ذاتی مفادات کے لیے آپریشن کا استعمال ہوا ہے. حکم تو مرکزی حکومت نے دینا ہے سر، فوج کیا کرے بتائیے. مرکزی حکومت کو یہ آرڈر دینا پڑے گا. اب یہ وقت نہیں ہے کہ مذاکرات کے نام پہ مزید لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے، اور یہ اب آپریشن ہی اس کا ایک حل ہے. پوری قوم کی آواز کو سنیں. کون لے گا آرڈر ان سے؟ آپ کا آرڈر آپ کی حکومت ہی کو آرڈر دینا ہوگا. آپ کی حکومت نے ہی آرڈر دینا ہے، انہی کا حق ہے، مگر ان کے پاس اس کے سوا چارہ نہیں ہے. آپ کے انٹیریئر منسٹر یہ بولتے پھر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات بھی مشکل ہیں، آپریشن بھی مشکل ہے. پھر کبھی کہتے ہیں ہم سے مذاکرات نہیں ہوئے، کوئی اور آ کے کر لے. ارے بھائی حکومت تو آپ کے پاس ہے، مذاکرات کے لیے کسی اور کو آپ بلا رہے ہیں. یہ ایسے نہیں ہونے والا. اب یہ معاملہ جو ہے یہ آپریشن ہی سے حل ہوگا. اس ملک میں امن و امان آپ کو قائم کرنا ہوگا تاکہ آپ کی اکانومی ٹھیک ہو. لانگ رن میں یہ مفادات کی ساری حکومت اور مفادات کے سارے جو ہے آپ کے ارد گرد جو جال بنا ایئر ہوا ہے، مارشل اس شاہد کو لطیف آپ نے صاحب آپ تبدیل کا کرنا شکریہ، ہوگا. اجمل خان وزیر صاحب آپ کا شکریہ، ساجد بھٹی آپ کا شکریہ. ناظرین یہ تھی پاکستان کی موجودہ صورتحال دہشت گردی کے حوالے سے. میں تو ایک بات کہتا ہوں، لائن یہاں کھینچیے اور یہاں نکالیے کہ کون اس ملک کا محب وطن ہے اور کون اس ملک کا محب وطن نہیں ہے. اور اگر آپ حکومت نہیں چلا سکتے تو خدارا اس تباہی سے بچانے کے لیے آپ انہی کو حکومت دے دیں جو آپ جن کو پالتے بھی ہیں اور جن سے ڈر کر بنکروں میں چھپتے بھی ہیں اور جن کو بنکر میں بیٹھ کر للکارتے بھی ہیں، اور وہ بھی جعلی طریقے سے. اب عوام کو اور فوج کو کیا رول ادا کرنا ہے یہ وقت بتائے گا. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.